अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 3 हफ्तों के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर होने वाली पेशरफ्त और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हुकूमती और अस्करी हुकाम से मुलाकातों की वजह से कुछ हलकों की जानिब से क्या सराही की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल रही है और यह तवक्को की जा रही थी कि सेहत की खराबी की वजह से शायद इमरान खान को कुछ रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन इस तमाम अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात और उनकी मंजूरी के लिए एहतजाज और धरनों के बावजूद ना इमरान खान को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना ही उनके ज़्यादा मुआलिजीन को उन तक रसाई दी गई और ना ही उनके अहले खाना को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत में खराबी पर किसी मुमकिन रिलीफ का मौका ज़ाया कर दिया, या सेहत की बुनियाद पर बानी को रिलीफ मिलने की तवक्कुआत ही बेबुनियाद थी। इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है 3 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, मोहम्मद मालिक साहब, अतहर काज़मी साहब और मुनीफ फारूक साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। जिस दिन से ये सेहत का मामला शुरू हुआ था तो एक तबका तो वो था जो कह रहा था कि किसी किस्म की डील हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा लीडर जेल जाता है, सेहत की खराबी होती है तो ये अफवाहें शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि शायद सेहत के मामले को लेकर इमरान खान को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या अब अगर रिलीफ नहीं मिला इमरान खान को, उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी हमशीरा कर रही थी, तो ये कहा जा सकता है कि पीटीआई ने एक मौका मिस किया, या आपके ख्याल में ये तमाम एक्सपेक्टेशंस के इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस ही बेबुनियाद थी? देखें शहजाद, दोनों साइड्स ने इसमें मकअप किया है। पहले गवर्नमेंट ने इसमें गन डाला नीडलेसली, जब उसको डिनाई किया, खुफिया बनाया, डिनाई किया, फिर अचानक ये भी मांगे, हॉस्पिटल ले गए। और दूसरा, इन्होंने भी उसको बिल्डअप करने में और उसको आई थिंक गलत कर दिया, बिकॉज जब इन्होंने पर्सनलाइज कर दिया बहनों ने कि जी ये तो जनरल साहब के कहने पे ये हो रहा है, ये अंधा कर देंगे, वो कर देंगे। आई थिंक दोनों साइड्स, लेकिन गलती पहली गवर्नमेंट की थी, लेकिन जिस तरह मिस हैंडल किया पीटीआई ने, कैपिटलाइज सही नहीं किया, उन्होंने उनकी गलती पे पर्दा डाल दिया और दे गॉट अवे विद इट। वरना आपको याद होगा जब मीडिया में खबरें आई, गवर्नमेंट ने डिनाई किया, द हाईएस्ट लेवल मिनिस्टर्स ने, जिन्हें ऐसी बात ही कोई नहीं है। फिर जब वो स्टोरी ब्रेक हुई कि जिनको हॉस्पिटल लेके गए, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अगले दिन मान लिया, सब कुछ कर लिया। सो आई डोंट नो व्हाई पीटीआई इस चीज के ऊपर ये नहीं देख पाए कि हम किस नौयत की रिलीफ ले सकते हैं। देखिए, आंख की तकलीफ पे आपको रिलीज नहीं मिलनी थी, लेकिन आंख की तकलीफ पे आपको काफी ज्यादा चीजें कैपिटलाइज हो जानी थी। इमरान खान की हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती थी। मेरी इनकी पर्सनल टीम के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, नो नेम्स, लेकिन उनसे मेरी बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार अगर ये सच बोल रहे हैं, और उसने कहा मुझे कोई डाउट नहीं है कि सच नहीं बोल रहे। और उन्होंने खासतौर पर बड़ी तारीफ की जो शिफा के जो आई स्पेशलिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटेग्रिटी, उनका ट्रीटमेंट सारी ठीक हो रही है, सब कुछ हो। आई थिंक ओवर प्ले किया है पीटीआई ने। और वो खैर मैं उस थ्योरी में नहीं जाता कि जी वो प्लेटलेट हो रहे हैं, ये प्लेटलेट्स वाली स्टोरी है। आई डोंट थिंक सो, नाइदर डू आई थिंक इमरान खान के भी उस चीज पे मानेंगे। लेकिन दोनों साइड्स ने इसको मिस हैंडल किया है। पीटीआई ने कैपिटलाइज नहीं किया और उसको फिर एक पर्सनलाइज वॉर में कर दिया। जब उज़्मा खान बोली, जब नौरीन साहिबा का ट्वीट आया, फिर सरकास्टिकली ये बोली दोबारा अलीमा खान के, चले हम उनका नाम नहीं लेते मगर ये कर दें, हम उनका नाम नहीं लेते। तो आई थिंक ये सरकाज़म से चीज़ें नहीं बढ़ती, ये पॉलिटिकल प्रूडेंस से बढ़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पीटीआई के सारे फैसले या लीडरशिप कर रही है जो घरेलू ख्वातीन पे मुश्तमिल है, या वकला हैं। पॉलिटिशियंस कहाँ हैं? सही, मैं उस पर आगे पॉलिटिकल जो उनके एलिमेंट्स बात हैं, करता हूं, वो डिसीजन मेकिंग में सामने नहीं है। राइट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। उस पर आज अली अमीन गंडोपुर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। लेकिन अतहर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, सेहत का मामला एक ऐसा मामला था जिस पर इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए था, और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो उनकी हिकमत अमली थी, उस वजह से उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया? देखिए, आपको देखना पड़ेगा ना कि मामला शुरू कहाँ से हुआ। कि पहले आपकी मुलाकातें बंद हो गई, अचानक इस तरह की खबर आई कि उनकी आंख इतनी सीरियस हो गई कि वो इमरान खान साहब, जिसको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, कहीं पे बाहर नहीं निकाला जाता, अदालत भी जेल में लगती है, उनको हुकूमत रातों रात लेके गई किसी अस्पताल में। तो लोगों को तो उसी पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है।
تو جب وہ خبر کنفرم کر دی، پہلے ڈینائی کر کے پھر کنفرم کر دی حکومت نے، تو اس سے کافی زیادہ تحفظات تھے۔ اب اس میں خاندان کا کیا مطالبہ تھا؟ اب دیکھیں نا، فرائیڈے نائٹ کو بھی بڑی امپورٹنٹ آپ کی وفاقی جو شخصیات ہیں، وہ محسن، میں نام نہیں کسی کا لیتا، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی فون جاتے رہے اور بہت سارے دیگر لوگوں کو بھی فون جاتے رہے۔ اس وقت کیا ڈسکشن ہو رہی تھی؟ اس کو ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی آپ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر اندر لے جائیں۔ اگر آپ فیملی ڈاکٹر لے جاتے تو بعد میں تو باتیں، یہ جو بحث چل رہی ہے تو بعد کی بحث ہے، اگر اسی وقت فیملی ڈاکٹر کو ایکسس دے دیا جاتا تو یہ اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو جائے گا وہ بھی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن نیچرل ہے، آپ کے اگر کوئی فیملی میں بیمار ہوگا تو خاندان والے تو ایسے ریئیکٹ کریں گے، وہ پریشان بھی ہوں گے، ان کی کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ پہنچیں بھی۔ لیکن حکومت کا کیا کنڈکٹ ہے؟ حکومت کیا ریلیف دے گی؟ حکومت نے کون سا اس میں کوئی ان کو کوئی قانونی ریلیف دینی ہے؟ حکومت نے تو ان کا علاج کروانا ہے۔ اب کیا وہ صحیح کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے، اب تو اس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں دے رہے۔ کہا گیا کہ ایک فیملی ممبر جا سکتا ہے، آپ کا کزن۔ انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے خالہ کے بیٹے کو لے جائیں، نوشروان برقی کو لے جائیں، وہ بھی کزن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کزن بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون سا جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس میں فیملی کو بلیم کرنا تو وکٹم بلیمنگ ہے۔ اس میں تو پھر آپ عمران خان صاحب کو بلیم کر دیں کہ بھائی انہوں نے اس موقع پہ آنکھ اپنی خراب کیوں کی، جب ان کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت اتنی اچھی چل رہی ہے اور دنیا بھر سے حکومت کے تعلقات اتنے ٹھیک ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح بلیم کرنا ہے تو پھر آپ عمران خان کو کہیں کہ بھائی اس کی آنکھ خراب ہوئی کیوں۔ باقی جو حکومت کا کنڈکٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ باقی پی ٹی آئی میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی انٹرنل ان فائٹنگ، لیکن یہ جو چیز ہے اس میں جو حکومت کا کنڈکٹ ہے، ٹو بی آنیسٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہے۔ منیب صاحب، سوشل میڈیا پہ اور بعض پی ایم ایل این کے لوگ بھی شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو عمران خان صاحب کی رہائی تو ہوگی، چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جیل سے شاید باہر آ جائیں گے، اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز وہاں سے بھی سامنے آ رہی تھی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنرلی یہ فیئر تھا نون لیگ میں کہ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ ان کا کوئی اندازہ ہو کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا یہ اسپیکولیشن ہو، کیونکہ جب یہ رپورٹ آئی سلمان صفدر صاحب نے جو جمع کروائی، اس میں تھا کہ 85% آنکھ ان کی بینائی جو ہے وہ ویژن چلا گیا ہے۔ تو شاید اب یہ صرف میٹر آف ڈیز ہے کہ ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے گا، یا ایٹ لیسٹ وہ جیل سے کچھ عرصے کے لیے باہر آ جائیں گے۔ دیکھیے شہزاد صاحب، یہ اگر اس کو انالیسس کیا جائے تو ہم شاید سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صحت ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا، which was absolutely normal، کیا جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے جو سب سے بڑا جو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو ساری سچویشن کو کمپلیکیٹ کیا ہے وہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ان کو وہ اس رات لے گئے، پھر بتایا نہیں، پھر بعد میں پتا چل رہا ہے کہ ہاں جی لے گئے تھے، ان کی یہ پرابلم تھا، پروسیجر ہو گیا۔ اگر پہلے بھی بتا دیتے اور ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی تو اٹ وڈ ناٹ ہیو کریٹڈ سچ اے بگ پرابلم۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے اندر بھی یا گورنمنٹ کے حامی جو بہت سے لوگ ہیں ان کے بھی پرابلمز ہیں نا۔ اگر یہاں ہم کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر، تو گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں، وہ پھر باقاعدہ آپ کو پتا ہے سینا کو بھی شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے خان صاحب رہا نہ ہو جائیں اور ان کی لائن نہ پٹ جائے۔ حالانکہ مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ان کو اپنے اور ایک انٹریکشن جو لاہور میں ہوا آف دا ریکارڈ، اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں نے تجزیہ کر لیا کہ جی بس حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ویل فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ جہاں تک یہ صحت والی بات ہے، اس کے اندر حکومت جو اب یہ جو پچھلے جمعے کا اور ہفتے کی رات والا انٹریکشن ہے، اس کے اندر تو بیرسٹر گور خان صاحب اور محسن نقوی صاحب کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، اور مطلب ویسے بھی ہوتا ہے لیکن وہ تو بالکل ایسے تھا کہ ایک ایک منٹ کی چیز ہو رہی تھی۔ اور جو انٹریکشن پھر ان کے ڈاکٹرز کا ہوا ہے، شفا کے ڈاکٹر سے اور جو ڈاکٹر عارف صاحب ہیں اس کے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے، وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے، اس کی تو ریکارڈنگ بائی دا وے موجود ہے، جس کے اندر وہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر خرم مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ لیکن اس میں منیب اگر معاملہ اب ایسا ہے کہ جس میں حکومت کلیم کرتی ہے کہ دیکھیں بہترین علاج ہو رہا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی گئی فرام ڈے ون، لیکن آپ نے خود بتایا کہ پہلے تو خفیہ رکھا گیا تھا معاملہ کہ ان کو کب پمز لے کے گئے، کب معاملہ ہوا، اور میڈیا پہ پہلے آیا پھر حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا۔ تو آج بھی اگر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں بڑا اچھا ان کو علاج دیا جا رہا ہے، تو قباحت کیا ہے کہ ایک ذاتی معالج کو جانے دیتے اڈیالہ جیل میں یا کسی فیملی ممبر کو جانے دیتے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس معاملے میں مزید شفافیت ہی آتی ہے نا۔ ابھی بھی حکومت پہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، جیسے آپ نے ڈاکٹر عاصم صاحب کی بات کی، انہوں نے یہی کہا نا کہ رپورٹس دیکھ کے تو میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں نے پیشنٹ کو تو نہیں دیکھا۔ دیکھیے جو انٹریکشن ان کا اس آڈیو کال پہ ہو رہا تھا جو ریکارڈڈ ہے،
جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہترین ٹیکسٹ بک علاج کیا ہے عمران خان کا. اور پھر جب ڈاکٹر عارف نے ان سے گلا کیا کہ جی میں بڑا آئی ایم ریلی ہرٹ کہ جس طرح میری بیشنگ کی گئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ میں نے پتہ نہیں ٹیکا لگا دیا انہیں, میں نے ہزاروں پیشنٹ ڈیل کیے ہیں, تو وائی وڈ آئی ڈو دیٹ, آئی ایم اے پروفیشنل ڈاکٹر. تو انہوں نے معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, اٹس آن ریکارڈ, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے, شاید کبھی باہر آ جائے, جس میں انہوں نے کہا جی میں بڑا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آن بہاف آف خان صاحب فیملی کہ آپ نے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہے. بٹ پرابلم یہاں یہ ہے شہزاد صاحب کہ آپ, میں, اطہر کاظمی صاحب یا جناب محمد مالک صاحب, ہم سوچ رہے ہیں ایز جرنلسٹ, ایز لیٹس سے کامن پاکستانیز کہ یار ہو جائے تو واٹس دا بگ ڈیل. بٹ پیپل ان پاور دے ڈو ناٹ تھنک دیٹ وے. ان کا جو اپروچ ہوتی ہے وہ شاید بڑی مختلف ہوتی ہے. فرام دا ویری بگننگ اس بات کو سیگا راز میں رکھنے کی کون سا ایسا نیشنل سیکرٹ تھا کہ اگر اس کو ریویل ہو جاتا تو کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑتا, نہیں ہونا تھا. اگر ان کی آنکھ میں پرابلم تھا, جو کہ تھا جینوئن پرابلم تھا, تو ٹریٹمنٹ اگر ان کا ہوا اور گورنمنٹ نے اچھی نیت سے کرایا تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ کچھ خاص لوگوں کو لوپ میں لیا جاتا اور یہ چیز کر لی جاتی؟ سیکیورٹی کنسرنز اپنی جگہ, اور ابھی بھی جو معاملہ دیکھیں لاسٹ ویک خراب ہوا ہے نا, الاؤ می ٹو سے کہ وہ اس میں بڑا کردار محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کا ہے. یہاں تک ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی شفا بھی مان گئے, شفا انٹرنیشنل بھی مان گئے, ڈاکٹر بھی آپ کا آ جائے گا, اور آپ فیملی ممبر یہ جو زمان صاحب ہیں جن کا نام کوئی اور, انہوں نے کہا نہیں, یہ پھر علیمہ خان صاحبہ نے پھر کہا کہ نہیں اس پہ آپ نے کیوں کہا نوشروان صاحب کا نام دے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایک ہفتہ سٹے کریں گے, جس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر ڈاکٹرز کہہ دیں گے تو ایک کی بجائے 2 ہفتے ٹھہر جائیں گے, لیکن بغیر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے آئی ایم آلسو آنسریبل, میں بھی اکاؤنٹیبل بہت سی چیزوں کے اوپر جو میں کر رہا ہوتا ہوں, تو آئی کی ناٹ سمپلی ڈو دس. ہم اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کریں گے تو پھر تو ہم یہ سارا, ہمیں شفا بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں یہ نہیں کہا. تو یہ تو میں آؤٹ آف کرٹسی گور خان صاحب آپ کے لیے کر رہا ہوں. تو باقی جو کچھ بھی ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس پہ ہم کیا. اچھا, اس میں مالک صاحب یہ تمام تر جو صحت کا معاملہ ہے یہ اس وقت سامنے آیا کہ اس سے پہلے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس پہ لوگ آلریڈی اسپیکولیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, جیسے چیف منسٹر صاحب کا پرائم منسٹر سے ملنا, اور اس وقت ملنا جب پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کی کال دی ہوئی ہے. پھر سیکیورٹی معاملات پہ کور کمانڈر اور چیف منسٹر کا ایک ہی اجلاس میں ہونا. تو یہ سب کیا تھا؟ صرف جو صوبے کے معاملات, وفاق کے معاملات تھے اس حد تک یہ محدود تھا؟ اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا جب صحت کا معاملہ بھی سامنے آیا تو فرینڈ آف دا کورٹ بھی عدالت نے ان کو بنایا جو کہ عمران خان کے اپنے وکیل ہیں بہت سارے کیسز میں. تو لوگوں کے لیے اسپیکولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ریزنز تھے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ تو دیکھیں کورٹ نے تو بڑا سینسیبلی بندہ چوز کیا, کورٹ نے تو اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے ایسے بندے کو چوز کیا کہ ان پہ انگلیاں نہ اٹھیں. تو کورٹ تو اپنا دامن بچا کے صاف نکل گئی بیچ میں سے, ورنہ کورٹ تو یہ بھی کہہ سکتی تھی نا بعد میں فیصلے میں کہ نہیں یار فیملی کو ملنے دیں. لیکن آئی تھنک وہ منیب نے ایک بات کی ہے, دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر, کہ جو پاور میں ہوتے ہیں وہ سوچتے اور ہیں. دیکھیے یہ میسیجنگ ہے, یہ میسیجنگ بڑی کلیئر ہے کہ زچ بھی کرنا ہے, ہم نے پار بھی دکھانی ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ آنکھیں دکھا کے کوئی کام کر لیں گے تو ہم نے نہیں کرنا, ہم کر رہے تھے, ہم چیزیں مان گئے تھے, آپ اوکھے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی جب آپ کو یاد ہے جب الیکشن کی طے ہو گئی تھی چیز, اور عمران خان صاحب تھے پشاور میں جب انہوں نے اسلام آباد پہ مارچ اناؤنس کرنی تھی, تو ان کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ 23 تاریخ کی شام کو شہباز شریف ریزائن کرنے کا اناؤنس کر دیں گے. اسپیچ بھی لکھی گئی تھی اور جنرل باجوہ وغیرہ نے کنوے کر دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ 2 دن اور ٹھہر جائیں, ملتان میں پہلے انہوں نے ڈیلے کیا پھر وہاں آ جائیں, تو آپ 2 دن اور ٹھہر جائیں, یہ ریزگنیشن بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. انہوں نے دھرنا اناؤنس کر دیا اسلام آباد کا. تو پھر نواز شریف صاحب نے اسٹوری بھی بریک کی تھی لندن سے, انہوں نے تب کہا کہ جی میں نے شہباز کو فون کیا کہ شہباز ہن نہیں, اب لگے گا کہ جی انہوں نے ہماری گردن پہ گھٹنا رکھ کے کیا. لیکن پاور کے اندر لاجک ہر چیز نہیں چلتی, پاور میں چلتا ہے کہ آپٹکس کیا ہیں. اس وقت آپٹک گورنمنٹ کا اہل اقتدار کا یہ ہے, وی آر آل پاورفل, آپ کوئی بھی چیز زبردستی کر کے یا ڈرا کے بیچ سکیں مارکیٹ میں کہ آپ نے دباؤ میں کر دیا, ہم نے نہیں کرنی کم ووٹ میں. اور جو پہلے اثر بات کر رہے تھے نا, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ فیملی کا یہ سارا اسکرو اپ کیوں ہوا. دیکھیے عمران خان کی فیملی یا عمران خان کوئی آپ میں ہم آدمی نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا پرائم منسٹر تھے, بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کی فیملی بھی اب ایک پولیٹیکل فیملی ہے. رولز, نارمل رولز آف بیہیویئر پاور پلے میں اپلائی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپلائی کریں گے, نہیں کرتے. کیا نواز کوئی اور کانوکٹ کبھی باہر گیا ہے علاج کرانے؟ میاں صاحب چلے گئے نا, وہ کون سی لاجک میں چلے گئے تھے؟ تب کون سا یہ ریشنل تھا؟ قانون بھی بدل گیا, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھی چلے گئے, 4-5 سال واپس نہیں آئے.
یہ جب آپ پولیٹیکل فیملیز یا پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اپنی نائبٹی میں کہ جی ان پہ بھی وہی رول اپلائی ہوں گے، اخلاقی اقدار بھی ہماری وہی ہوگی، قانونی بھی وہی ہوگی جو شہزاد کے خاندان پہ ہوگی یا مالک کے خاندان پہ ہوگی. نہیں ہوتی. یہ پاور گیمز ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو انہوں کیا گورنمنٹ نے بہت بڑا مکب تھا. آنے دیتے ڈاکٹرز کو، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کون سا آسمان گر جانا تھا. ملاقاتیں اگر ہو جائیں گی تو کون سا آسمان گر جائے گا. یہ میسیجنگ ہے، آپٹکس ہیں کہ ہم ایبسولوٹ پاور میں ہیں. اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ٹیبل اس وقت ان ایون ہے. اس لیے ہم اپنی نائبٹی میں ایکسپیکٹ کریں گے جی اخلاقیات چلیں گی. پاور میں اخلاقیات نہیں ہوتی، پاور میں آپٹکس اور اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. موریلٹی از ڈیڈ. پالیٹکس میں موریلٹی از ڈیڈ، انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی. تو اس لیے ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اطہر صاحب میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اکثر ہم جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس میں وکٹم کو ہی بلیم کر رہے ہو. جو اس میں اوبویسلی پیشنٹ تھے عمران خان، ان کی فیملی کو مکمل ایکسیس ہونا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے متعدد انٹرویو دیے، لیکن آج انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہیں اور اگر وہ ٹھیک ہوتے تو آج عمران خان اس پاپولیرٹی کے بعد وہ جیل میں نہ ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہماری پارٹی میں، پتہ نہیں نیت کا مسئلہ ہے یا ہم میں سے کوئی استعمال ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے رہائی پہ بات ہو رہی تھی، پھر رسائی تک بات ہو رہی تھی، آج دوائی پہ بات ہو رہی ہے. تو خود پی ٹی آئی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یار کیونکہ ہم یکسو نہیں ہو سکتے، ہم ایک نہیں ہیں، اس لیے یہ مسائل ہمارے لیے زیادہ بگڑ جاتے ہیں. دیکھیں بالکل، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. جماعت کے اندر تنظیم کیا ہے، تنظیم کا سٹرکچر کیا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو وہ آگے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن دیکھیں میرا یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاور تو چیزوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، لیکن ہم تو پاور میں نہیں ہیں نا. ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا ہم غلط کو غلط نہ کہیں؟ ہم یہ کس طرح مائنڈ بنا لیں کہ علیمہ خان از ٹو بلیم. مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت جو مان ہی نہیں رہی تھی کہ عمران خان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے اور مسلسل دروغ گوئی کرتے رہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے رہے اور کچھ دن کے بعد جب دباؤ پڑا تو مان گئے. اب ان کا بیانیہ ہم مان لیں کہ انہوں نے علیمہ خان کو آفر کی تھی اور علیمہ خان نے جو ہے آگے سے آفر ریجیکٹ کر دی. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم یہ بات مان لیں؟ اگر ہم سامنے حالات کا جائزہ لے کے چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت مسلسل حقائق کے منافی بات کرتی رہی ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی وہ حقائق کے منافی بات کر رہے ہوں. تو کسی موقع کے اوپر بھی انہوں نے ہو سکتا ہے یہ آفر کی ہو یا ہو سکتا ہے یہ آفر نہ کی ہو. اگر آپ فیملی کا ورژن دیکھیں، فرائیڈے نائٹ کو ہی جو لوگ ان سے بات کر رہے تھے وہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری سنا رہی تھی فیملی. وہ تو بتا رہے تھے کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں اور صرف گور صاحب سے نہیں، ایک اور بڑے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر ہیں ان سے بھی رابطے ڈائریکٹ ہو رہے تھے، بہنوں کو بھی کال کی جا رہی تھی. لیکن کیا یہ حکومت سارے کام ان بہنوں سے پوچھ کے کرتی ہے؟ یہ بہنوں کی منشا کے مطابق ہوگا یا خان صاحب کی میڈیکل نیڈز کے مطابق ہوگا؟ دیٹ وریز می. کہ اگر آپ نے بہنوں کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی پھر ہم نہیں لے کے جاتے. لیکن اطہر صاحب اس معاملے کو اگر صرف صحت تک محدود نہ رکھیں تو اس دوران جس میں عمران خان جیل میں ہے اس میں صرف معاملہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی سٹرکچر نہیں ہے یا کوئی ایک یکسوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ شک کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سپوائلر پلے کر رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اپنی فیملی، جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں یا ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سپوائلر کا رول پلے کر دیتی ہیں. کچھ لوگ علیمہ خان پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسپوائلر پلے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب یا دوسری جو سیاسی قیادت ہے وہ اسپوائلر کا کہیں نہ کہیں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی معاملہ سیٹل ہے. تو یہ اس طرح کے شک و شبہات ہیں جو میرے خیال سے پارٹی کو زیادہ مشکل میں ڈال رہا ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ اس پاپولیرٹی کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. جی بالکل، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو پارٹی کے اندر نفاق نظر آتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات نظر آتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ایشو نہیں ہے اس وقت. ٹو بی آنیسٹ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی اس وقت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب اپنے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں یا سہیل آفریدی صاحب اس لیے پاپولر ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام پہ کوئی ووٹ لے کے آئے ہوئے؟ پارٹی کا سٹرکچر تو آپ کو اس طرح نظر ہی نہیں آتا. آپ کو سامنے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں اور ڈائریکٹ ان کا ووٹر سپورٹر ہے. پھر آپ دیکھیں نا یہ جو میڈیکل کی بات ہے اس میں آپ جس طرح بھی منیب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو بھی ساری انٹریکشن ہوئی وہ بھی ریکارڈڈ ہے. پھر جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں بھی 2 سیاسی شخصیات کا ذکر کر دیا گیا.
کون سی دنیا کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے جس میں یہ بھی ذکر ہو کہ جناب یہ گور صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی ہم نے بریفنگ دی. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے. ہاں پی ٹی آئی کی سیاست ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل ہوں اور اس میں نو ڈاؤٹ مسائل ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے, جو یہ ساری چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ہم اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تو نظام کو سوٹ کرتے ہیں, وہ تو نظام تو اس پہ خوش ہوگا اگر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں. ہم اس لیے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم اس معاملے کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکا. جب تک وہاں پہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کا اندرونی نفاق از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی سروس ان کے لیے, تو وہ کچھ جو ہے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا. تو اصل ایشو وہاں پہ ہے جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں. صحیح ہے. اچھا منیب, ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے تو متعدد انٹرویو دیے, بٹ آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا عمران خان تو کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. باقاعدہ انہوں نے کہا 2 سنجیدہ کوششیں کی گئی, لیکن عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہماری جگہ آ جائے, ہم ان کی جگہ چلے جائیں, تو یہ تو ڈیمانڈ ان کی مانی نہیں جا سکتی. اور کہا عمران خان ہٹ درمی پہ, مطلب یہ انہوں نے کلیئرلی بات کی, اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام کی گنجائش تھی نہیں. لیکن پھر فیصل واوڈا صاحب جو کہ اوبیسلی وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے, ان کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے, ثبوت دیں کہ کون سا کب یہ ڈیل کی آفرز کی گئی, اور اگر عمران خان ڈیل لے لیتے تو پھر آپ ہی کا نقصان ہوتا, آپ ہی کے خلاف وہ آ کے پھر بدلے لے رہے ہوتے. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی وضاحتیں شروع ہو گئی, انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں بھی بڑی وضاحت کی, شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بڑی وضاحت کی. تو مطلب رانا صاحب ایک سینئر اوبیسلی سیاسی لیڈر ہے, اس پورے سیٹ اپ کا ایک اہم حصہ بھی ہے, لیکن جب آزاد قبیلے کے لوگ آ کے ٹویٹ کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ شاید اب وہ اپنی لائن بدلیں گے. انہوں نے لائن بدلی, کیا معاملہ ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس پورے ایشو کو آپ؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے زیر عتاب ہیں, تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جنرل ایک پالیسی تھی اس میں تو کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی. کرنچ مومنٹ ضرور آئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر سے, جیسے میں گنڈاپور صاحب کا کہوں, گنڈاپور صاحب لائل بھی تھے عمران خان صاحب کے, لیکن وہ ان کی ان روڈز تھیں, وہ کوششیں کرتے تھے چند معاملات کو درست کرنے کی. جو یہ اصل بات کی جا رہی ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تو بالکل درست بات ہے کہ نہ ہی عمران خان نے کوئی منہ کھول کے آج تک یہ این آر او مانگا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا, کیونکہ میں آن دا بیسس آف ریلیونٹ انفارمیشن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ میں ساری عمر جیل میں ہی بیٹھا رہوں. عمران خان صاحب کی خواہش ضرور تھی, ہے اور رہے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ختم ہو اور میرا پھر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میرے سے آپ جتنی مرضی گارنٹیز ایشورنسز لینی ہے لے لیں, میں آ جاؤں گا, میں پاپولر ہوں, میں اقتدار میں بھی آ جاؤں گا اور میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, اور مجھے آپ کے کسی معاملے سے کوئی نہ سویلین سپریمیسی میرا مسئلہ ہوگا نہ کچھ. باقی نعرے جو جتنا مرضی لگا لے, یہ نعرے ہم نے پہلے بھی سنے. انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو انٹریکشن جن کا رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, وہ بڑے فروئی نوعیت کے تھے. ان کا تعلق کسی جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز سے نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال لیا جانا تھا. یہ بڑی بے تکی سی بات ہے نا کہ عمران خان کو کہیں کہ آپ خاموش رہیں اور چپ کر کے باہر آ جائیں. ہی از عمران خان, وہ ان کو پتا ہے میں پاپولر ہوں اور وہ باہر نکلیں گے تو وہ وائی وڈ ہی اسٹے کوائٹ, وہ تو پھر ریلی اپ کریں گے سب کو اور جھٹکا دیں گے اس نظام کو. اور جو بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے آفر دی, تو وہ پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کوئی صاحب ان کے پاس آفر لے کے گئے. تو سوال یہ ہے کہ وہ صاحب کون تھے, انہیں کس نے بھیجا تھا. آج کی تاریخ میں بھی جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کتنا سخت ریئیکشن آیا اس کے اوپر کہ بھئی ہماری پوزیشن تو ان چینجڈ ہے, تو یہ آفریں کون ہیں, ذرا آپ کھل کر بتائیں کس نے جا کے آفر دی ہے. اور جن لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے, وہ تو عمران خان صاحب سے یہ نیگوشیٹ کرنا آئے تھے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں اور رستہ نکالیں, آپ کے لیے بہت سکوپ ہے آگے. تو اب اس پہ خان صاحب نہیں مانے تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا پروگرام ہے. صحیح ہے, کیونکہ مالک صاحب آپ کا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا جب تمام اس انٹرویو کی باتیں آپ نے رکھی رانا صاحب کے سامنے, اور آپ نے یہ والی بات بھی رکھی کہ باہر سے کچھ لوگ آئے تھے, کچھ ڈاکٹرز آئے, اور اس پہ ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کچھ چیزیں مان چکے ہیں, لیکن پھر وہاں سے رانا صاحب نے اس انٹرویو میں بتایا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. تو واقعی مطلب مس کیلکولیشن ہوئی تھی ان کی جانب سے, یا سختی اتنی زیادہ ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے بیان واپس لینا پڑا؟ نہیں, دیکھیے وہ بیکاز انہوں نے بہت زیادہ کچھ اسٹرانگلی اس کو کورابریٹ کر دیا تھا, تو ان کو ہی ہیز ٹو واک بیک اے فیو اسٹیپس, وہ سمجھ آتی ہے.
خاص طور پہ طارق صاحب کا اپنے کیبنٹ کولیگ کا اتنا سخت انٹرویو وہ دے دینا ٹویٹ، دیٹ واز کوائٹ ڈیمیجنگ، اور وہ آئی تھنک کافی ڈسٹرب بھی تھے اس بات سے. وہ تو جو آپ نے کہا نا وہ آزاد قبیلے کے ٹویٹ سے تو فرق ان کو نہیں پڑتا اس طرح. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو بتا دوں چیزیں اتنی سمپل بھی نہیں ہیں. میں ہمیشہ سے منیب سے ایگری کرتا رہا ہوں کہ دیر از نتھنگ آن دا ٹیبل، لیکن ٹیبل پہ کچھ تھا اور ہے بھی، لیکن اس کی ایک کارڈینل شرط یہ تھی کہ آپ انسٹیٹیوشنل ہیڈ شو ٹارگیٹنگ نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیے جنوری کے آخری ہفتے سے لے کے اب تک ٹل اے فیو ڈیز بیک آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی کسی کی نہیں آئی تھی ٹارگیٹنگ دی آرمی چیف یا قیادت کو اس طرح اوور آل. یہ ہمشیراؤں کے جو بیانات آئے اس کے بعد وہ چیز اب پوری جیپرڈائز ہو گئی ہے. آپ نے رانا ثنا کے انٹرویو میں ایک اور بھی بات آپ نے امپورٹنٹ سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر آج بھی عمران خان اس زوم سے نکل جائیں کہ لاکھوں لوگ باہر آئیں گے اور انقلاب آ جائے گا تو ابھی بھی بات چیت نیگوشیٹ ہو سکتی ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بات چیت ہو نہیں سکتی ہے. انہوں نے کہا تھرڈ ٹائم نہیں ہوگی. پرابلم یہ ہے خان صاحب کو لوگ جا کے کہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تیار ہے، دیٹ از دا ایشو. سو تھنگز آر اسٹل دیئر. ایسی بات نہیں ہے، پالیٹکس میں کبھی بند نہیں ہوتا. میرے بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھیں پالیٹکس میں ہر چیز انٹر لنکڈ ہوتی ہے. پالیٹکس میں گھر کا بیان کیا ہے، لیڈرشپ کا کیا ہے، صحت کا ایشو کیا ہے. آپ پالیٹکس پاور پالیٹکس میں کوئی چیز ڈائیورس نہیں ہوتی. آپ خانوں میں نہیں چل سکتے کہ یہ عمران خان کا علاج کا خانہ ہے، اس میں پالیٹکس نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ ہوگا. ٹھیک. ایک فارمر پرائم منسٹر ایک پالیٹیشین اندر ہے، ان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے. اٹ ڈز بیکم اے پولیٹیکل ایشو. اس لیے وہ پیور کوئی بھی اس کو خالی صحت کے پیرائے میں نہیں دیکھے گا. صحیح. اگر آج آرمی چیف پہ بات کرتے ہیں تو اس کو خالی کوئی ملٹری کے پیرائے میں نہیں دیکھے گا. اس لیے یہ تمام چیزوں کو اکٹھا ہی دیکھنا ہوگا اور اس گنجل کو آپ کو ایک ایک کر کے ڈس انٹینگل کرنا ہوگا. اتنا سمپل نہیں ہے کہ اخلاقیات ایک جگہ علیحدہ ہوں گی یا ایک جگہ علیحدہ ہوں. اچھا منی صاحب، یہ جو ایک پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا لگژری جیٹ خریدا ہے، جس میں پنجاب حکومت کی دلیل یہ ہے کہ یہ اصل میں چیف منسٹر کے لیے یا سینئر بیوروکریسی کے لیے یا منسٹرز کے لیے نہیں ہے، یہ ہے ایئر پنجاب کا. ایسا ہی ہے معاملہ؟ ایئر پنجاب فلیٹ کا حصہ ہے یا کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو آپ؟ سائلنس ہے نا کئی دفعہ وہ بھی بڑا نقصان پہنچا جاتی ہے. اب دیکھیے یہ آپ نے اگر کوئی جہاز پروکیور کیا ہے، فرینکلی مجھے نہیں پتا وہ جہاز پروکیور کرنے کی وجہ کیا تھی. اس کا جو اسپیسیفیکیشن بتائی گئی ہیں، آپ یہ پرنسلی جیٹ نام طور پر ان کو کہا جاتا ہے، یہ پرنسلی جیٹ ٹائپ جہاز ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ چلے آپ نے خرید لیا، یو مے ہیو اے ویری ویلڈ ریزن فار اٹ. تو آپ گورنمنٹ ہیں، آپ سامنے آ کر اس کے بارے میں بتائیں، اس کو جسٹیفائی کریں. اور اوپر سے جو پھر وضاحت ہے وہ تو ایسے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری، وہ والا کام ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک بالکل خاموشی ہے، ڈیفننگ سائلنس ہے. یہ چیز کسی بھی گورنمنٹ کو بہت نقصان دیتی ہے. آپ دیکھیے جو گڈ ول بسنت کی آپ بات کریں، اس کے علاوہ یہ اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی تقریباً 4 ملین سے زیادہ لوگوں کو 10,000 روپیہ پر منتھ ملے گا اور مل رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے. بڑی گڈ ول کریٹ کرنے کی کوشش پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. اس طرح کے ایشو سے وہ جیپرڈائز ہو جاتی ہے. سو میرے خیال میں گورنمنٹ کو پہلے پلان کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، میں اگین میرے پاس تو ریزننگ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں خریدا ہے تو پھر آپ اس کو جواب دینے کے لیے بھی آپ تیار ہوں. اگر آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، اگر آپ ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ. مالک صاحب فیو سیکنڈز میرے پاس ہے. پی آئی اے ہم پرائیویٹائز کر چکے ہیں اور دوسری طرف ایئر پنجاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سر کیرلیسنس ہے، بالکل بے حسی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں I will because I can. آپ نے کہا to hell with it یار، ہم نے شاہانہ طرز عمل رکھنا ہے، ہم رکھیں گے، آپ بھاڑ میں جائیں سارے. وہ لاجک اپنی جگہ ہے کہ آپ ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بزنس سے نکل رہی ہے، آپ ایئر لائن کر رہے ہیں. نہ ایئر لائن ابھی کہاں سامنے ہے، نہ چیف ایگزیکٹو سامنے ہے، نہ اس کا چارٹر سامنے ہے. ہمیں اس کی کوئی چیز نہیں پتہ نظر. ہمیں پتہ لگ گیا کہ 10 بلین کا ایک جہاز جو وی وی آئی پی لگژری ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے پاس ہیں تو ہمارے پاس بھی ہونا ضروری ہے. یہ بے حسی ہے. بہت بہت شکریہ محمد مطہر کاظمی صاحب اور منی فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. بین الاقوامی کرکٹ اور کئی ملکوں کی فرنچائز کرکٹ کو سیاست زدہ کرنے کے بعد بھارت اب انگلش فرنچائز لیگ دی 100 کو بھی سیاست زدہ کرنے پر تل گیا ہے. انگلش میڈیا کی جانب سے اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دی 100 میں بھارتی مالکان کی زیر ملکیت ٹیمیں اگلے ماہ ہونے والے آکشن میں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بولیاں نہیں لگائیں گی. یعنی دی انگلش فرنچائز کرکٹ لیگ دی 100 جس میں کل 8 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اس کے 4 بھارتی مالکان پاکستانی کرکٹرز پر اپنے دروازے بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. مگر بھارت کی جانب سے کرکٹ کو سیاست زدہ کرنے کی ان خبروں نے ایک بار پھر دنیا کرکٹ کو حیران کر دیا ہے
اور انگلینڈ کے اندر سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور انگلش کرکٹ بورڈ سے ان خبروں پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ کہ بی بی سی کے اسپورٹس جرنلسٹ ٹرنٹی نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں دی تھی کہ دی 100 کی وہ ٹیمیں جن کے مالکان آئی پی ایل ٹیموں کے اونرز بھی ہیں، وہ اگلے ماہ انگلینڈ میں ہونے والی آکشن کی تقریب میں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بولیاں نہیں لگائیں گے، جبکہ اس بار دی 100 میں شمولیت کے لیے 50 سے زیادہ پاکستانی کھلاڑی خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں اور اس ایونٹ میں بھارتی مالکان کی شمولیت سے پہلے یعنی اس ایونٹ کے آخری ایڈیشن میں محمد عامر اور عماد وسیم دی 100 میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق اس وقت دی 100 کی 8 میں سے 4 فرنچائزز مینچسٹر سپر جائنٹس، ایم آئی لنڈن، سدرن بریو اور سن رائزر لیڈز اب ان کمپنیوں کی ملکیت ہے جو آئی پی ایل کی ٹیموں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بی بی سی کو موصول ہونے والے پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ کے ایک سینئر عہدیدار نے ایک ایجنٹ کو اشارہ دیا کہ اس ایجنٹ کے پاکستانی کھلاڑیوں میں دلچسپی صرف ان ٹیموں تک محدود ہوگی جو آئی پی ایل سے منسلک نہیں ہے، جبکہ اسی رپورٹ کے مطابق ایک اور ایجنٹ نے اس صورتحال کو بھارتی سرمایہ کاری والی T20 لیگز میں رائج ان ریٹن رول قرار دیا، یعنی ایسا قانون جو کہیں درج تو نہیں ہے مگر زمینی حقائق یہی ہیں۔ اسی طرح دی ٹیلی گراف نے بھی یہی خبر شائع کی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر دی 100 میں بھارتی مالکان کی فرنچائزز نے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بولیاں لگائی تو انہیں بھارت میں سیاسی بیک لیش کا خطرہ ہوگا۔ اہم بات یہ کہ پچھلے سال انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو رچرڈ گولڈ نے دی 100 کے ٹیم اونرز کو خبردار کرتے ہوئے یہ یقین دلایا تھا کہ تمام ٹیمیں تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں جگہ دیں گی اور اینٹی ڈسکرمنیشن پالیسیز کا خاص خیال رکھا جائے گا، مگر اس یقین دہانی کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر بھارت کے پیسے کی طاقت عالمی اصولوں پر حاوی آ گئی ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی کھلاڑیوں کے ایک ایجنٹ نے بتایا کہ جس طرح کا رویہ دنیا کے مختلف کرکٹ لیگز میں پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں امید نہیں ہے کہ دی 100 میں بھارتی سرمایہ کاروں کی آمد کے بعد اب یہاں پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ کوئی مختلف رویہ اپنایا جائے گا۔ ایجنٹ کے مطابق انہوں نے ساؤتھ افریقن T20 لیگ، امریکہ کی میجر کرکٹ لیگ، متحدہ عرب امارات کی ILT اور اب دی 100 کی متعدد فرنچائزز سے خود رابطہ کیا۔ وہ پاکستانی کرکٹرز کو اپنی ٹیموں میں کھلانا چاہتے ہیں مگر بھارت میں سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہ کبھی اپنی حکومت کے خلاف جانے کا رسک نہیں لیں گے، مگر تحریری طور پہ اس بات کا اعتراف بھی نہیں کریں گے۔ دی ٹیلی گراف نے جب اس معاملے پر انگلش کرکٹ بورڈ سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ترجمان نے پاکستانی کھلاڑیوں پر فارمل یا انفارمل بین کے معاملے پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ تمام ممالک کے کھلاڑیوں کو دی 100 میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ماہ آکشن میں بھی ایسا نظر آئے گا۔ کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کے مطابق شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، حارث رؤف، سائم ایوب اور عثمان طارق سمیت 50 سے زیادہ پاکستانی کھلاڑیوں نے اس بار 100 کے لیے خود کو رجسٹر کروایا ہے، مگر انگلش فرنچائز لیگ میں بھارتی مالکان کی آمد کے بعد اب پاکستانی کھلاڑیوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، جس کے خلاف انگلینڈ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج جب انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیری بروک کو جو خود 100 لیگ میں بھارتی اونر کی ٹیم سن رائزرز لیڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جب ان سے اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کچھ شاندار کرکٹرز موجود ہیں اور اگر انہیں دی 100 میں شامل نہ کیا گیا تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کل سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے بھی پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت سے متعلق خبروں پر انگلش بورڈ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ECB اس لیگ کی مالک ہے، اس لیگ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کا وہ کھیل جو سب کو جوڑتا ہے، اس کھیل میں اس قسم کی باتوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ لندن میں موجود ہے ہمارے نمائندہ مرتضی علی شاہ۔ مرتضی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مرتضی، پچھلے 2-3 دن سے ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، ٹیلی گراف میں بھی خبر آئی، BBC میں بھی خبر آئی کہ دی 100 جو لیگ ہے انگلش کرکٹ لیگ، اس میں 8 ٹیمیں ہیں جس میں سے 4 ٹیموں کے اونرز اب انڈین اونرز ہو چکے ہیں، اور آلدو پاکستان کے 50 کھلاڑیوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے، لیکن کیونکہ تعلقات ایسے ہیں، یہ ٹیم اونرز جو ہیں پریشر نہیں لے سکیں گے سیاسی بنیاد پہ اپنی حکومتوں کا، تو یہ پاکستانی پلیئرز کو آکشن میں خریدیں گے ہی نہیں۔ اب ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ برطانیہ میں یہ جو لاز ہیں، اینٹی ڈسکریمنیٹری لاز، یہ تو بڑے سخت ہیں، تو کیا ممکن ہوگا ان انڈین اونرز کے لیے کہ وہ پاکستانی پلیئرز کو نہ خریدیں؟ دیکھیے شہزاد صاحب، اس وقت تک جو کنفرمڈ ہے تقریباً 60 پاکستانی پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنا جو انٹرسٹ رجسٹر کروایا ہے، اور اب سے تقریباً صرف 2 سے 3 ویکس کے بعد یہ آکشن ہونا ہے لندن میں۔ اب دیکھیے اس میں اگر تو 4 ٹیمیں اور یہ جو یا تو جو IPL سے یا فلی اونڈ ہے یا پارشلی اونڈ ہے، اوور آل کنٹرول جو IPL کی جو آنرز ہیں ان کا، یہ 4 UK کی جو ٹیمیں۔ اب دیکھیں انڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن برطانیہ میں جب آ کر وہ کھیلیں گے تو ان کے اوپر جو انگلینڈ اینڈ ویلز کے جو کرکٹ بورڈ کے جو لاز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اور وہ بہت کلیئر اور کیٹیگریکل ہیں ایک ان ٹرمز آف ڈسکریمنیشن, ایکول اپرچونیٹیز اور ریسزم. اب کس بنیاد پر دیکھیں 4 ٹیمیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم پاکستانی پلیئرز لیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو پاکستانی پلیئرز کو ریپرزنٹیشن دینی پڑے گی. اگر وہ یہ نہیں دیتے تو انڈیویجول پلیئرز کی طرف سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ لیگل چیلنج بھی بنے گا, اور یہ لیگل چیلنج ان ٹیم جو فرنچائز آنرز ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا اور انگلش کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی ہوگا, اس لیے کہ جو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ہے یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ ان کے جو قوانین ہیں وہ ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائے. اور وہ قوانین یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا سے اگر لوگوں کا انٹرسٹ ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ سے, آسٹریلیا سے ہے, نمبیا سے, بنگلہ دیش سے ہے, ان ممالک کے اگر پلیئرز ہوں گے اور اس کے مقابلے میں فار ایگزامپل حارث روف ہے, شاہین آفریدی ہے, بابر اعظم ہے, ان میں سے کوئی اگر جو ٹیلنٹ ہے اس کو اگر ڈراپ کیا جاتا ہے تو وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں پلیئر کو لیا, اس کا تو میرے سے جو سکورنگ ریکارڈ یا جو اس کا جو بالنگ کا ریکارڈ ہے وہ مجھ سے کم ہے, آپ نے کیا کس بنیاد پہ کیا. اور یہ ایک بہت اوپن اور گلیئرنگ ڈسکریمنیشن لگے گی کہ اگر 4 ٹیمیں ہیں, 4 ٹیموں میں ایک بھی پاکستانی پلیئر شامل نہیں ہے, لہٰذا یہ ان کے لیے بہت, دیکھیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ وہ جو پلیئر کے جو ان ٹیمز کے جو آنرز ہیں اوبویسلی وہ انڈر پریشر ہے جو ڈومیسٹک آڈینس سے. سو اگر وہ پاکستانی پلیئرز کو کھلاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, لاسٹ ایئر جہاں پر لیجنڈز لیگ ہو رہی تھی جس میں شاہد آفریدی تھے, بہت سارے پلیئرز آئے تھے, ان پہ انڈینز نے کہا کہ ہم کھیلیں گے, ان دی اینڈ ان کو پل آؤٹ کرنا پڑا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو بہت زیادہ جو وہاں کے میڈیا پریشرائز کر رہا تھا. پلیئرز کھیلنا چاہ رہے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی کو ہٹا دیں, شاہد آفریدی ہٹے, انہوں نے کہا نہیں ہم نے اب کھیلنا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے یہاں یو کے کی جو ٹیریٹری ہے جہاں پہ جو انگلش لا وہ اپلائی ہوتا ہے, یہ ڈسکریمنیشن کے جو قوانین ہے یہ اس میں پکڑے جائیں گے, اور یہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہوگی اگر پاکستانی پلیئرز کو وہ نہیں خریدتے. ایک اس کے علاوہ پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں عظیم رفیق ایک برٹش مسلم پلیئر تھے کرکٹ کے, ہاؤس آف کامنز میں وہاں ان کی ہیئرنگز ہوئی تھی, اور اس کے بعد باقاعدہ انگلش کرکٹ بورڈ کو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں کہ وہ ڈسکریمنیشن, ایکول اپرچونیٹیز اور ریسزم کے حوالے سے مختلف چیزیں امپلیمنٹ کریں. اب جتنے بھی یہاں پر جو کلبز ہیں ان کے لیے یہ کمپلسری بنا دیا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی ان کی ٹیم میں کوئی ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, وہ اس کے لیے الگ پریئر روم کا بندوبست کریں, اس کے لیے حلال فوڈ کا انتظام کریں. بہت سارے ایسے سٹینڈز ہیں جہاں پر شراب اب الاؤڈ نہیں ہے. یہ اس حد تک انگلش کرکٹ بورڈ ایکول اپرچونیٹیز, کوہیژن اور جو انکلوژن ہے, جب خبر بی بی سی کی اور ٹیلی گراف کی خبر آنے کے بعد جو کہ صحیح خبر ہے, اس کے بعد تو اب جو ای سی بی ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ لیگلی افورڈ نہیں کرتے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو وہ ڈسکریمنیٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ. مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں قیام امن کی کوششوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں. انہی کوششوں سے متعلق 2 روز پہلے صدر ٹرمپ کی زیر قیادت بورڈ آف پیس کا واشنگٹن میں پہلا اجلاس ہوا تھا, جس میں غزہ کی تعمیر و ترقی اور فوری ریلیف کے لیے $17 ارب کے وعدے کیے گئے ہیں. مگر جہاں ایک طرف امریکی صدر غزہ میں قیام امن اور جنگ بندی کی کوششوں کے دعوے کر رہے ہیں, وہیں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا امریکی صدر کے حماس کو غیر مسلح کرنے سمیت دیگر اقدامات واقعی مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن قائم کرنے کی کوششیں ہیں, یا ان اقدامات کا مقصد طاقت کا توازن اسرائیل کے حق میں جھکانا ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میں کئی اہم عہدوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کی مہم کی حمایت کرتے ہیں, بلکہ غزہ اور مغربی کنارے سے آگے گریٹر اسرائیل کے قیام کی باتیں بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے امریکہ کے اسرائیل میں سفیر مائک ہکبی کے کل ایک انٹرویو نے عرب دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو دیے گئے انٹرویو میں مائک ہکبی نے کہا کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے. اگر اسرائیل دریائے نیل سے فرات تک مشرق وسطیٰ کے متعدد ملکوں پر قبضہ بھی کر لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. You've appealed to Genesis. Genesis 15 says it's Abram, it's pre-Abraham, it's Abram, receives from God the news that his descendants will inherit the land. And you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. I think that's right. And that would include like basically the entire Middle East. That would be the Levant, so that would be Israel, Jordan, Syria, Lebanon. It would also be big parts of Saudi Arabia and Iraq. It would be, I mean, I'm not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. it would be a lot of places that are now countries. But this particular area that we're talking about now, Israel, is
is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started I'm on not this. going to let you off on this because you have Go said ahead. it 3 times Okay. that God gave this land Yeah. to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हकबी का ये बयान इंतहाई मुतनाज़ा है। उनके मुताबिक अगर इसराइल पूरे फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और यहाँ तक कि सऊदी अरब के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर ले तो उन्हें एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल इसराइलियों को इस बात का हक देती है। अहम बात यह है कि माइक हकबी खुद को क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट करार देते हैं और इस फ़िरके का ये नज़रिया है कि तारीख में फ़लस्तीन की रियासत का कोई वजूद नहीं मिलता, जबकि यहूदियों को मौजूदा इसराइल में मुल्क बसाने का हक 3800 साल पहले खुदा ने दिया था, जिसके बाद यहूदियों की रियासत दरियाए नील से दरियाए फरात तक फैल गई, जिसे द ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। अहम बात यह कि इसराइल के ज़ायनिस्ट तो ग्रेटर इसराइल के क़याम की ख्वाहिश जाहिर करते रहते हैं, मगर अब अहम अमरीकी ओहदेदार की जानिब से भी इस किस्म का बयान सामने आना न सिर्फ परेशान कुन है बल्कि ख़तरनाक भी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।